अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुज़म्मिल सरवरदी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं मुज़म्मिल सरवरदी। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के बटन को दबाएं। हमारी दरख्वास्त है आपसे ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। नाज़रीन, ये वीलॉग सिक्योरिटी, इंटरनेशनल मामलात के अफेयर्स के हवाले से होता है। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान पर हम गुज़िश्ता 2 दिन से आपको अपडेट कर रहे हैं। सरहदी सूरत-ए-हाल पर आज भी बात करेंगे और ईरान के ऊपर एक दफ़ा फिर जंग के बादल मंडला रहे हैं। जो उनके यूरोप से मुज़ाकरात हो रहे थे वो नाकाम हो गए हैं, बल्कि यूरोप ने तो इजराइल और अमेरिका से भी सख्त शराइत ईरान के ऊपर रख दी हैं, जिसके बाद ईरान में जंग के बादल जो हैं वो मंडलाने लग गए हैं। 30 दिन का नोटिस दिया है, इस पर भी बात करेंगे। पहले बात करेंगे अफ़गानिस्तान के हवाले से। सरहदी झड़पें हैं पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान। बहुत सी इतलात हैं, ड्रोन्स उड़े हैं, कुछ धमाके काबुल में भी हैं और दोनों तरफ टेंशन है। लेकिन हमने कल भी बात की थी कि दुनिया में कबूलियत है कि कोई पाकिस्तान के एक्शंस की मजम्मत नहीं कर रहा, लेकिन अब लगता है कि अफ़गानिस्तान रिटेलिएट भी कर रहा है। क्यों डॉक्टर साहब, को अफ़गानिस्तान रिटेलिएट कर रहा है सरहदों पे आके? ये तो मैंने आपसे कल भी कहा था कि अफ़गानिस्तान के साथ ऐसे नहीं हो सकता कि हम एकतरफ़ा कार्रवाई करते रहें और तालिबान जो है वो किसी किस्म की जवाबी कार्रवाई ना करें। क्योंकि ये जो नेशनलिस्ट बयानिया होता है या मजहबी बयानिया होता है, इसमें आपको अपना एक सख्त गिर रहनुमा का इमेज जो है वो बरकरार रखना पड़ता है और कंप्रोमाइज़ ना करने वाली जो लीडरशिप है उसका इमेज बरकरार रखना पड़ता है। तो इस वक्त जो है वो हमारा बॉर्डर गर्म है, डेविड लाइन गर्म है, वहाँ पे झड़पें हो रही हैं, उसकी इतलात हैं। और उसके साथ साथ ड्रोन्स भी उड़ रहे हैं और ड्रोन्स यहाँ पे एक और मामला है। पाकिस्तान ने पाकिस्तानी फ़ौज ने या पाकिस्तानी हुकूमत ने इस बात की पिछले हमले की भी तस्दीक नहीं की थी। आज भी इस पे मुसद्दका रिपोर्ट्स इसलिए हम नहीं कह सकते कि क्योंकि सरकारी बयान नहीं आया। तो मैं ये समझता हूँ कि ये अब एक नया सिलसिला शुरू हुआ है जिसमें पाकिस्तान अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखेगा, लेकिन उनका ऐलान नहीं करेगा। लेकिन अफ़गानिस्तान की तरफ से तो ऐलान तस्दीक हो रही है ना। देखें, अफ़गानिस्तान की वजारत दिफ़ा ने, वजारत ख़ारजा ने, सब ने तस्दीक की है पाकिस्तानी हमलों की और पाकिस्तान के टारगेट्स की। और फिर मैंने गुल बहादुर का प्रेस रिलीज़ भी उसमें देखा कि जो गुल बहादुर ग्रुप ने प्रेस रिलीज़ जारी किया, उसमें भी पाकिस्तानी कार्रवाइयों का ज़िक्र था। तो कार्रवाइयों की तस्दीक अफ़गानिस्तान की तरफ से तो हो रही है, पाकिस्तान की तरफ से हो रही है या नहीं हो रही है? ये अब न्यू नॉर्मल है। पाकिस्तान अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखेगा और उनका सरकारी तौर पे ऐलान नहीं करेगा। और पाकिस्तान कार्रवाइयाँ जारी रखेगा टीटीपी के ख़िलाफ़। और मेरे ख़्याल में ये जो सरहदी झड़पें हैं, ये भी मेरे नज़दीक मामूली नौइयत की हैं। कोई ऐसा नहीं है कि अफ़गानिस्तान ने अपनी को बहुत बड़ी फ़ौजी तादाद ड्यूरेंट लाइन पे ले आया हो। किसी जगह 1 लाख फ़ौजी या 50,000 फ़ौजी उसके अफ़गानिस्तान के सरहदों पे आके खड़े हो गए हों। आप सरहदी झड़पें कह सकते हैं, आप ये कह सकते हैं। पाकिस्तान ने ये इल्ज़ाम लगाया है कि ये झड़पें इसलिए हो रही हैं कि वो फितनतुल ख़वारिज को सहूलतकारी कर रहे थे कि वो बॉर्डर क्रॉस करें, जी। तो अच्छा। इसलिए झड़पें हुई हैं। लेकिन मैं कहता हूँ जी, इसलिए नहीं भी हुई, तो ये झड़पें कोई बाकायदा जंग नहीं है कि आप कहें कि अफ़गानिस्तान ने नहीं, पाकिस्तान पर जंग कर दी। जंग नहीं है। तालिबान इसलिए भी खामोश रहने पे मजबूर हैं कि उन्होंने अपने किए वादे पूरे नहीं किए और उन्होंने $6 मिलियन जो है वो भी खा गए हैं। टीटीपी को जो उन्होंने रीलोकेट करना था पाकिस्तान बॉर्डर से हटा के सुबह गजनी में रीलोकेट लोकेट करने का मंसूबा था, जिसके लिए अरब दोस्तों ने पैसे दिए थे। $6 मिलियन उनको मिल चुके 6 थे। मिलियन? जी। मैं क्या, बिलियन नहीं, नहीं, 6 मिलियन, मिलियन, 6 सॉरी। मिलियन डॉलर उनको मिले थे। 60 लाख डॉलर। जी। और ठीक है। ये उन टीटीपी के जंगजुओं को उन्होंने दूसरी जगह बसाना, पाकिस्तान बॉर्डर से हटा के बसाना था। नहीं, नहीं, मैं आपकी बात से मुत्तफ़िक हूँ कि वो खुद टीटीपी के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। नहीं, अब मैं जो आपकी उस बात के जवाब में बात कर रहा हूँ, जब आपने कहा कि जो मज़हबी क़यादत होती है या मज़हबी जो हुक्मरान होते हैं, उनके लिए अपना सख्त गिर का मौक़िफ़ हुँ, कायम रखना बहुत ज़रूरी होता है कि वो बहुत मज़बूत और सख्त हुक्मरान हैं। हुँ, जैसे हम ख़ामनाई के बारे में भी यही बात करते हैं। जी। लेकिन टेक्निकल बात ये है, मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तानी कार्रवाइयों के जवाब में कोई अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान पर ऐलान जंग नहीं किया है। नहीं, ऐलान जंग नहीं होता, ये मामूल की सर्दी झड़पें जो हैं वो हैं और ये जी। उनका कोई उस तरह का। लेकिन पाकिस्तान के भी कैजुअल्टीज़ की इत्तला है, हमारे भी लोग शहीद हुए हैं, ये बात नहीं है इसमें। वो असल में जब तक मुसद्दका ना आए तो इसको वो फिर उसका बैकलैश आ जाता है तो इस पे बात ना करें तो बेहतर है।
آپ ڈرتے ہیں ڈاکٹر صاحب بڑا اس معاملے میں نا؟ نہیں دفاعی تجزیہ نگار تو نہیں نا ڈرتا، وہ تو نہیں، پھر دفاع پہ کھل کے بات کرتا ہے. اصل میں دفاعی تجزیہ نگار کو پھر مصدقہ رپورٹس پہ بات کرنی چاہیے. وہ تو پریس ریلیز آ گئی نا، اس پہ کیا بات کرنی؟ بات تو نہیں، وہ جو چیز جاری نہیں ہوئی جو اس پر بات کریں. کیجولیٹیز ہیں وہ مصدقہ نہیں ہیں کسی طرف سے بھی، تو اس پہ بات نہیں کرنی چاہیے. چلیں آگے چلتے ہیں. ایران کے جو یورپ کے 3 بڑے ممالک کے ساتھ، جس میں فرانس، جرمنی اور برٹن ہیں، ان کے ساتھ مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں، اور ایران انہوں نے کہا ہے سارا یورینیم دے دو، سب ایٹم بند کر دو، IAEA کو مکمل رسائی دے دو. تو یہ تو کسی طرح یہ تو اسرائیل اور امریکہ کی بھی اتنی سخت شرائط نہیں تھی جتنی یورپ نے رکھ دی ہیں. اب تو ایران سوچ رہا ہوگا اس سے بہتر تھا میں امریکہ سے ہی مذاکرات کر لیتا. یورپ تو امریکہ سے بھی 2 ہاتھ آگے نکلا مذاکرات. ایران کو ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ یورپ کی طرف سے اسے سافٹ کارنر نظر آتا تھا، ہاں خصوصاً فرانسیسی گورنمنٹ کی طرف سے ان کو کافی سافٹ کارنر ملتا تھا. لیکن اب صورتحال یکسر چینج ہوئی ہے اور بہت شدید مطالبات ہیں جن کو ایرانی حکومت کے لیے فوری طور پہ ماننا اور پھر اس کے لیے ڈیڈ لائن مقرر کرنا. نہیں مطالبات تو ہوتے رہتے ہیں، ہاں لیکن ان مطالبات پہ مذاکرات جاری رہتے ہیں، ان پہ کنسنسس بلڈ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، کچھ لو اور دو کی بات ہوتی ہے. یہاں پہ جو ڈیڈ لائن دے دی گئی ہے یہ بہت جو ہے وہ تشویشناک ہے، اور ایران کے لیے یہ مسئلہ بڑا ہے. نہیں اب آپ سوال یہ ہے کہ امریکہ نے جب پچھلا معاہدہ ایٹمی معاہدہ ایران کے ساتھ توڑا تو یورپ نے نہیں توڑا. یورپ نے پابندیاں بھی نہیں لگائیں. یورپ نے ایران پر وہ سخت پابندیاں بھی نہیں لگائیں جو امریکہ نے لگائی ہوئی تھیں. اور یورپ اور امریکہ ایران کے درمیان بات چیت کے، تعاون کے، گفتگو کے، سفارتی تعلقات کھلے تھے. وہ بات ٹھیک ہے، لیکن اب یورپ نے امریکہ سے سخت موقف لیا ہے ایران کے خلاف. اصل میں نا ایک گیم پلان تو فارن پالیسی میگزین چھاپ چکا ہے. پہلے انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے 2 تاریخیں دی تھی ایک ہی رپورٹ میں. ایک تاریخ تو گزر گئی جو اگست کا آخری ہفتہ تھا، لیکن انہوں نے دسمبر کی ڈیٹ دی ہوئی ہے کہ ایران پہ ایک نئی جنگ مسلط ہوگی، اور یہ جتنے اشارے اس طرف جا رہے ہیں مجھے تو لگتا ہے دسمبر میں جنگ چھڑ رہی ہے. نہیں انہوں نے تو مہینے کا ٹائم دیا ہے، تو 30 ستمبر کو چل رہی. سر 30 ستمبر اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو 1 ماہ کی ڈیڈ لائن ہے ان کو پتہ ہے کہ یہ 3 مطالبات 1 ماہ میں منظور نہیں ہونے. اس کے بعد پھر ایک ماحول کریٹ کرنا ہوتا ہے، انہوں نے اپنی عوام کو بھی مطمئن کرنا ہوتا ہے، کچھ عالمی رائے جو ہے اس کو بھی ہموار کرنا ہوتا ہے. تو یہ دسمبر میں جنگ ہے. نہیں اب آپ یہ دیکھیں ایران کو ایک ایج تو حاصل ہے کہ سیکیورٹی کونسل میں اس کے پاس 2 ووٹ ہیں، چائنا اور اسرائیل روس کا. لہذا اس کے خلاف سیکیورٹی کونسل سے قرارداد اس لیے نہیں ہو سکتی کہ کوئی ایک چین یا روس میں سے کوئی ایک ویٹو تو کرے گا. سیکیورٹی کونسل سے قرارداد انہوں نے پچھلی 12 روزہ جنگ کے لیے کروائی تھی. نہیں میں نہیں کرائی تھی، لیکن اگر اب کوئی پابندیاں آپ نے اقوام متحدہ کی لگانی ہے، جیسے کہ کہا جا رہا ہے کہ پاسداران انقلاب کو دہشت گرد قرار دے دیا جائے، ایران پر اقوام متحدہ سے پابندیاں لگائی جائیں، تو میرا یہ خیال ہے کہ اقوام متحدہ میں اس کے پاس 2 ویٹو ہیں ایران کے پاس، چین اور روس کا. لہذا اقوام متحدہ سے اس کے خلاف پابندیاں یا دہشت گردی نہیں لگ سکتی. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ضروری ہے؟ امریکی پابندیاں کافی ہوتی ہیں کسی بھی ملک کو اس کی معیشت کو تباہ کرنے کے لیے، کسی بھی ملک کو آئسولیٹ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے جی. اب جو پاسداران انقلاب کو دہشت گرد قرار دینے کا جو بات آ رہی ہے، اور یہ اس کے امکانات بہت زیادہ ہیں. یہ جب اگر جنگ چھیڑنی ہوئی تو یہ لازمی کیا جائے گا. تو اس کے 2 رخ ہیں، ایک تو ملٹری ہے، دوسرا اس میں تجارتی رخ ہے. ٹھیک ہے جی. ایران کا 90% تیل جو ہے وہ چائنا بائر ہے، اس کی معیشت ابھی تک اس پہ سروائیو کر رہی ہے. وہ روس کا بھی سب سے بڑا بائر ہے. بات تو سن لیں. اب جو ایران کے جو تیل ہے اور باقی تجارت ہے اس میں 50% جو ہے کنٹرول وہ پاسداران کا ہے. پاسداران اگر دہشت گرد قرار دیے جاتے ہیں تو پھر وہ جو بزنس ہے وہ تو رک جائے گا، اور چائنا کو تیل جو ہے وہ بیچا جا رہا ہے اور چائنا لے رہا تھا، اب وہ نہیں لے گا. پاسداران انقلاب بھی تو بیچ کر اسلحہ لیتے ہیں یا بیچ کر پیسے ڈالر ہی لیتے ہیں؟ نہیں اصل میں تو یہ اس میں یوان میں شاید کام کر رہے ہیں،
تو ڈالر میں تو نہیں ہو رہا، کیونکہ ڈالر میں ہوتا تو امریکی ہاں، سیکشن یوان ہی لیتے ہیں یا اسلحہ لیتے ہیں؟ یوان لیتے ہیں، اسلحے کی بھی کچھ ڈیلز چل رہی ہیں، پچھلے دنوں خبریں بھی آئی تھی وہ J-10 لینا چاہتے ہیں، کچھ اور اپنی فضائی طاقت بنانا چاہتے ہیں۔ فضائی طاقت تو ابھی نہیں بنی اور نہ بنانے کا کوئی امکان نظر آ رہا ہے مجھے، تو یہ وہ میزائل ٹیکنالوجی پہ ہی اپنا انحصار ہے ان کا، تو وہ میزائل ایران میں دھماکوں کی بھی اطلاعات ہیں۔ ایران میں دھماکے کچھ ہوئے ہیں کچھ مقامات پہ، اور یہ اسی طرز کے دھماکے ہیں جو لبنان میں حزب اللہ کے آپریٹیوز کے اچانک 3,000 دھماکے ہوئے تھے۔ ابھی یہ انٹینسٹی وہ نہیں ہے۔ ایران جب حزب اللہ کے 3,000 دھماکے ہوئے تھے اس میں کیجولیٹیز بھی 50-60 ہو گئی تھی، لیکن 3,000 ان کے آپریٹیو زخمی ہوئے تھے، اور وہ سارے ان کی شناخت ظاہر ہو گئی تھی۔ اب یہاں پہ جو پچھلا 12 روزہ جنگ ہے اس میں بھی انہوں نے 30 ایسی کارروائیاں کی تھی ہائی ویلیو ٹارگٹ کی، جس میں انہوں نے یہ اسی طرح کی کارروائیاں تھیں جس میں وہ ایران کی اعلیٰ حکام کے باڈی گارڈز کو ٹریک کر رہے تھے۔ ہمیشہ سے وہ ان کے باڈی گارڈز کی اور ان کی سیکیورٹی کی جو ڈیوائسز ہیں ان کی ٹیکنالوجی بہت اچھی ہے، اسپائی ویئر بہت اچھا ہے اسرائیلی، تو وہ اس کو ٹریک کر کے وہاں پہ وہ ان کو کسی نہ کسی طریقے سے وہاں دھماکے کرتے ہیں۔ ایران کے پاس آپشنز کیا ہیں؟ ایران کے پاس آپشنز، اگر تو جنگ ہوتی ہے تو پھر وہ جو آخری آپشن تھا وہ اس کو استعمال کرے گا، وہ کیا ہے؟ آبنائے ہرمز بند کرنے کا، اور اس کا خطے میں زیادہ نقصان چین کو ہے۔ 50% چین کا تیل وہاں سے جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے لاسٹ ٹائم جب انہوں نے آبنائے ہرمز بند کرنے کی بات کی تو مارکو روبیو نے کہا یہ چین کا مسئلہ ہے، چین جانے ایران جانے، ہمیں کیا پرابلم ہے؟ نہیں، اس کے ساتھ جو اس نے پہلے پچھلی 12 روزہ جنگ میں امریکی انسٹالیشن کو نشانہ نہیں بنایا تھا، تو اس دفعہ امریکی انسٹالیشنز پہ حملے کی وہ اس تو کی امریکہ نے جواب میں، پھر امریکہ ساتھ بھی تو نہیں تھا نا، پھر امریکی انسٹالیشن پر حملے کریں گے تو امریکہ پوری طرح جنگ میں آ جائے گا۔ وہ تو ایک سیز فائر ایگریمنٹ تھا کہ آپ عربوں کے کسی شہر پہ حملہ نہیں کریں گے، آپ کسی عرب ممالک کے اڈے پہ حملہ نہیں کریں گے، عرب جنگ میں نہیں آئے، آپ امریکہ پہ نہیں کریں گے، امریکہ نہیں آیا۔ امریکہ نے بھی ایک بمباری کی ہے صرف B-52 سے، اور اس کے بعد اس نے سیز فائر کر دیا۔ اگر ایران جنگ کو کھولے گا تو سارے جو ہیں، اچھا ایک اور بہت آ رہا ہے، یہ جو ہمارے PTI کے ٹرالز ہیں اس پر بھی بات کر لیتے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ویسے تو ایرانی پچھلے چند دنوں سے پاکستان کو بہت فون کر رہے ہیں، صدر ہو، آرمی چیف ہو، ایران اور پاکستان کی بہت گفتگو چل رہی ہے اور جنگ کے سردار ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں پاکستان نے امریکہ کو اڈے دینے جا رہا ہے ایران کے خلاف۔ یہ میری آپ رائے ہے کہ امریکہ کو اڈے چاہیے ہی نہیں، اس کو کیوں چاہیے؟ وہ ایران کے چاروں طرف خود موجود ہے، ہمارے اڈے کیا ان سے اسپیشل ہوں گے جو دوسرے نہیں ہوں گے؟ یہ ہم اس سے پہلے ہم دونوں یہی اس بات پہ اتفاق رائے کر چکے ہیں۔ اصل میں جو PTI ٹرولز ہیں وہ ایک پاکستان میں ایک طرح سے بے چینی پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور پاکستان میں ایک شیعہ ایلیمنٹ کو ہے اس کو، اور ان کے ساتھ علامہ راجہ ناصر عباس نقوی صاحب جو وہ کیا ہیں وہ بھی ان کے اتحادی ہیں، تو وہ ایک شیعہ انرسٹ بنانا چاہتے ہیں، اور یہ ملک دشمنی ہے۔ شیعہ انرسٹ بنانے، لیکن نا اگر انہوں کو اڈے چاہیے تو ابھی تو خیر وہ آذربائیجان میں بھی ان کو مل گیا ہے، وہ بھی ایران کی سرحد کے قریب ہے، ارد گرد سب جگہ موجود ہے۔ اور پھر اگر اسرائیل کے طیارے اسرائیل سے اڑ کے آ کر سیفلی نہیں، یہ بمباری جو کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ تو امریکہ کے طیارے بھی اسرائیل سے اڑ کے آ کے سیفلی بمباری کر سکتے ہیں۔ پاکستان کے ساتھ جو حالیہ رابطے تھے، ان صدر کا فون تھا، ان کے آرمی چیف کا فون تھا، یا باقی رابطے اعلیٰ سطح پہ ہوئے ہیں، وہ صرف E3 مذاکرات کے حوالے سے اعتماد میں لیا جا رہا تھا پاکستان کو کہ ہمارے ساتھ وہ ایسے بات کر رہے ہیں اور یہ بات ہو رہی ہے، تو پاکستان نے کیا کر لینا؟ پاکستان نے ایک میڈیشن رول جو ہے اس کی آفر کی تھی امریکہ اور ایران دونوں کے درمیان، تو پاکستان امریکہ کے ساتھ ایک ان کا بیک چینل ہے، اچھا، عاصم منیر ایک بیک چینل ہے، بیک چینل ہے، ٹھیک ہے، اس کا مطلب وہ بیک چینل بھی چل رہا ہے آج بیک کل۔ چینل چل رہا ہے، ایران اور امریکہ کے درمیان فیلڈ مارشل اس وقت بیک چینل کے بیک طور پر چینل بات چیت چل رہی ہے کہ بات جنگ چیت کو ملتوی کیا جا سکے۔ ملتوی کیا جا سکتا ہے۔ چلیں آج کے لیے اتنا ہی، کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ ناظرین اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔